बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराने इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और कल तक इस बात का शोर था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं आते, लंदन जाकर बैठ गए हैं, 4 साल से बैठे हैं, पाकिस्तान का वापस आएंगे। अब इस बात पर शोर मचाया जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस क्यों आ रहा है और इस बयानिए के साथ क्यों आ रहा है, जो बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट समझा जाता है, जिस बयानिए को इमरान खान ने कैश कराने की कोशिश की। तो इस पर एक बड़ा शोर है। तो लंदन में जो शहबाज शरीफ की वापसी हुई और उसके बाद जो मीटिंग हुई, उसके बाद से अभी तक उसकी गूंज बाकी है कि हुआ क्या, मामला क्या। तो इस पर अभी तक बहस का दरवाज़ा खुला हुआ है, बहस बंद नहीं हुई। लेकिन इस दौरान एक और हैरतनाक चीज़ सामने आई है, और वो ये है कि खान साहब का एक मुबैना तौर पर ख़त मंजर-ए-आम पर आ गया है, और उस ख़त में उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से माफ़ी मांगी है। ख़त अब उर्दू में है, और यूथ ये कह रहे हैं कि जनाब ये ख़त असली नहीं है, ये ख़त जाली है, खान माफ़ी मांग ही नहीं सकता। तो इस पर करेंगे बात। इसके अलावा पीटीआई की कुछ ख़वातीन को ज़मानत मिल गई है, तो इस केस का जज तब्दील हो चुका है 9 मई का। जो नए जज साहब आए हैं उन्होंने 9 ख़वातीन को माफ़ी दे दी है, जबकि 55 लोगों की माफ़ी नहीं हो सकी, यानी ज़मानत नहीं हो सकी। तो ये जो 9 ख़वातीन हैं, ये कौन है? और एक साबिक़ कोर कमांडर की अहलिया को माफ़ी देने की खातिर क्या इन 9 ख़वातीन को माफ़ी मिली है, या फिर ये कोई मेरिट पे माफ़ी हुई है? इस पर बात करेंगे कि क्या इन ख़वातीन को अब रिहा किया जा रहा है, क्या ये ख़वातीन रिहा हो जाएंगी, या इनके साथ भी वही सलूक होगा जो इससे पहले रिहा होने वालों से होता है, और ख़ासकर उन लोगों से जो कि किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रिहाई पा जाते हैं। 1 अक्टूबर को एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। वैसे तो बड़ी खुशखबरी 21 अक्टूबर को आनी है, लेकिन 1 को भी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो 1 अक्टूबर को कौन सी खुशखबरी आ रही है और इसके बारे में क्या हुक्म है, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा मुलाकातें हो रही हैं हर जगह, बड़ी बड़ी मुलाकातों के दावे हो रहे हैं, और इन मुलाकातों में आज एक वो मुलाकात भी हुई जिसकी बड़ी देर से ख्वाहिश और फरमाइश की जा रही थी। चौधरी फजलाई की अडयाला जेल में उनके अहल खाना से मुलाकात कराई गई है। इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर ये कि पीर को इनका केस ज़मानत वाला मामला जो है साइफर में, वो शुरू हो रहा है। तो कुछ अच्छी बुरी खबरों के साथ ये वीलॉग हाजिर है। तो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते, सबसे पहले जिक्र करते हैं फ़ौज से माफ़ीनामे का ख़त। ये ख़त सोशल मीडिया पे मंजर आम पर आया है, और इस ख़त की जो उर्दू है वो ख़ासी स्कील है। अब तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि खास साहब को तो उर्दू आती नहीं, वो उर्दू में ख़त नहीं लिख सकते। अब तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर इस बात से इनकारी हैं कि खास साहब का ये ख़त हो सकता है, खास साहब को तो उर्दू आती नहीं है। तो इससे पहले इस बात से इनकार किया जाता था कि खास साहब को उर्दू आती है। तो जिस शख्स को यानी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान नहीं आती, यानी अगर उसको पाकिस्तानी कौमी ज़ुबान लिखना नहीं आती, तो उसको पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के मनसब पर हमने बिठा रखा था, और उसने मिल्लत इस्लामिया का लीडर होने का दावा कर रखा था, और वो इस्लामोफोबिया का चैम्पियन बना हुआ था। और हाल ये कि उसे अपनी मादरी ज़ुबान जो उर्दू है, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन हर 2-3 क्लास पढ़ने वाले बच्चे को लिखनी पढ़नी आ जाती है, बोलनी तो आ ही जाती है, लेकिन खास तौर से बोलना भी मुश्किल हो जाती है। तो अब ये जो ख़त है, पहले मैं इसका आपको मतन सुनाता हूँ, और बाद में इसके असली नकली होने पे बात करते हैं। के मुताबिक पार्टी रहनुमा अब्बास फ़ारूक के कमसन बेटे की रहलत का सुनकर दिल मग़मूम हो गया। अब मग़मूम एक बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, तो ख़ास साहब तो रहमतुल आलमीन नहीं कह सकते, मग़मूम कहना तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं अहले खाना के दुख में बराबर का शरीक हूँ, अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए, आमीन। 9 मई के वाक़ये के बाद तहरीक इंसाफ सीनियर मेंबरान समेत बड़ी तादाद में कारकुनान भी जेलों में है। मैं समझता हूँ कि यह वाक़या नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से रूनुमा हो गया। मैं बहसीत पार्टी चेयरमैन अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ, और जनाब आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ कि 9 मई के वाक़ये में मुलव्वस कारकुनान की सज़ाओं में कमी की जाए। मैं वादा करता हूँ कि मुस्तकबिल में पार्टी का कोई भी कारकुन कानून को हाथ में नहीं लेगा। नीचे दस्तखत है इमरान खान 21/9/23। यानी ये ख़त अगर किसी ने लिखा है, अगर इमरान खान साहब ने लिखा है या किसी और ने लिखा है, ये 21 सितंबर को लिखा गया। अब इस ख़त के जो मतन है उसको अगर आप देखा जाए, तो ये तो खान साहब का मौक़िफ़ है। खान साहब तो ये कहते हैं कि जी 9 मई का वाक़या नहीं होना चाहिए था, और मैं उसमें मुलव्वस नहीं हूँ,
اور ہم نے کبھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، نہ لیں گے، تو بنیادی طور پر تو خط کا جو مفہوم ہے وہ وہی ہے جو خان صاحب کا اس وقت پوائنٹ آف ویو بنا ہوا ہے۔ وہ اس بات سے انکاری ہیں کہ انہوں نے کوئی سازش کی یا جان بوجھ کے حملہ کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس واقعے کو وہ سمجھتے ہیں کسی اور نے سازش کی ہے، تو متن تو وہی ہے۔ اب اعتراض کیا یوتھیوں کو، اہل یوتھ کو اعتراض یہ کہ خان صاحب نے یہ لکھا نہیں، کیونکہ اس میں ذکر ہے فوج سے معافی کا، وہ فوج سے معافی نہیں مانگ سکتے۔ تو خان صاحب تو فوج سے پہلے دن سے معافی مانگ رہے ہیں۔ شروع میں ذرا خان صاحب اس بات سے انکاری تھے، لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ وہ اس میں بری طرح پھنس گئے ہیں تو انہوں نے بار بار اس کی معافی مانگی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ خان صاحب کی معافی نامہ جو ہے فوج کو پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی پیغامبر جو ہے وہ درمیان میں نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو خان صاحب کی فوج سے جان خلاصی کرا سکے، ان سے معافی دلا سکے۔ جو بھی لوگ گیٹ نمبر 4 سے انٹر ہوتے تھے، فوج کے ساتھ رابطے میں تھے، ان کی معافی تلافی یا ان کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتے تھے، وہ آج خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یا وہ خود مشکل میں گرفتار ہے۔ مثلا شیر رشید ایک بڑے پیغامبر تھے، اب ان کا اپنا پچھلے 7 دنوں سے پتہ نہیں کہ وہ انہیں زمین کھا گئی ہے کہ آسمان نکل گیا ہے، ان کی کسٹڈی کس کے پاس ہے، کس نے انہیں اٹھایا ہوا ہے، کس نے انہیں گرفتار کیا، کس نے انہیں حراست میں لیا۔ پولیس اس بات سے انکار کر چکی ہے کہ انہوں نے شیر رشید کو گرفتار کیا ہے، کسی عدالت میں انہیں پیش نہیں کیا جا رہا۔ تو ایک ہفتے سے شیر رشید جو ہے وہ نامعلوم افراد کے پاس نامعلوم مقام پر ہیں، وہ گرفتار ہیں یا نہیں ہے اس میں بھی شک ہے، کیونکہ یہ بیانیہ یا یہ سٹیٹمنٹ تو ان کی فیملی کا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے شیر رشید جو خود تورا بورا کے پہاڑوں میں جا چکے ہوں، یہ کام انہیں آتا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ چھپتے رہے ہیں، یا بنی گالا کے جنگلات میں کہیں روپوش ہو گئے ہوں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ اس وقت مشکل میں ہے کیونکہ گیٹ نمبر 4 پہ ان کو انٹری نہیں مل رہی، ان کو معافی نہیں مل رہی، تو وہ عمران خان کو معافی کیا دلائیں گے؟ تو ایک تو یہ بڑے پیامبر تھے، ایک بڑے پیام رساں تھے، دوسرے پیام رساں پرویز خٹک صاحب تھے، فوج کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، اور وہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے، یعنی ہوائیں انہیں بھی اڑا کر لے گئی۔ وہ دبلے پتلے نا تو ہوا ان کو جلدی اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو کوئی بڑا پیام رساں خان صاحب کے ساتھ رہا نہیں ہے۔ باجوہ صاحب سے ان کی دوستی تھی، وہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے۔ جو نیا سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ ان کی الیکسلے کی نہیں ہے، دوستی تو بڑی دور کی بات ہے۔ جنرل آصف منیر DGI تھے، پھر ان کو ہٹا کے کور کمانڈر گجرانوالہ بنایا گیا، اور اس کے بعد جنرل فیض کو DGI لگایا گیا۔ تو جن لوگوں کے ساتھ عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ تھی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ اب نہیں رہے۔ تیسرا بندہ تھا چودھری پرلائی، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے بند کیا ہوا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے وہ جو رابطے تھے، یعنی جو لوگ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ کاری کے فرائض انجام دیا کرتے تھے، وہ سارے چکلے نے۔ اب جو لوگ گرفتار ہیں، اگر میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ گرفتار وہ ہے جو سہولت کاری کے کام کر رہے تھے، ان پہ بھی یہ الزام ہے کہ تسی صحیح سہولت کاری نہیں کی تھی، تسی سانو دسے نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ایکچولی کیا کر رہا ہے، اور آپ ہمیں آگے کچھ بتاتے رہے اور کچھ ہم سے کچھ ریلیف لے کے جاتے رہے۔ تو عمران خان کو بہت دفعہ جو ریلیف ملا ہوگا، جو میں گمان کر سکتا ہوں، تو انہی سہولت کاروں نے دلایا ہوگا۔ تو اب پھر یہ رعایتیں دلانے والے خود اندر گرفتار ہو گئے، تو اب یہ عمران خان کا معافی نامہ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو اب یہ خط جو ہے وہ ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، یعنی اصلی نہ ہو، کیونکہ عمران خان کو تو اردو بھی نہیں آتی، عمران خان کو غیرت بھی نہیں آتی، عمران خان کو تو آتے کچھ نہیں، حکومت چلانا انہیں نہیں آتی، جو ہے وہ گورننس انہیں نہیں آتی، سیاست انہیں نہیں آتی، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا انہیں نہیں آتے، کسی کے احسان مند ہونا انہیں نہیں آتا۔ تو عمران خان کو کچھ بھی نہیں آتا۔ عمران خان کو جو آتا ہے وہ صرف اپنی شخصیت کا جو سہر ہے، سٹارڈم، اس کو استعمال کرنا آتا ہے۔ وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے، یا ان پر بلیسنگ ہے کہ لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی شخصیت کے سہار میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ پرانیاں مائیاں وہ آپ نے دیکھی ہے نا، کئی دفعہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں، وہ ان کے سہار میں گرفتار ہیں اور آج تک گرفتار ہیں، اور بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں۔ اب میں اس خط کو ریلیٹ کرتا ہوں ایک اور چیز سے۔ اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد PTI کی 9 خواتین کی عدالت سے ضمانت ہو جاتی ہے، اور خان صاحب اس خط میں کیا کہہ رہے ہیں؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث کارکنان کی سزاؤں میں کمی کی جائے۔ 4 ماہ بعد سرم جاوید سمیت 9 خواتین کو ضمانت پر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کے خط کو کسی نے ویٹیج تو دی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ
یہ کہا جا رہا ہے جی کہ اس میں ایک سابق کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، ان کی ایک اہلیہ روبینہ جمیل، یہ بھی گرفتار ہے 9 مئی کے واقعات میں. تو ان کی بھی چونکہ ضمانت ہونی تھی، ظاہر ہے وڈے صاحب کی بیگم ہے، بہت ہو گئی، اتنے عرصے سے وہ گرفتار ہے، تو ان کے ساتھ جن کا کیس فائل کیا گیا وہ ساری خواتین بھی رہا ہو گئی. تو ایک طرف عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں جو بڑی موسٹ وانٹڈ خواتین ہیں، جن میں عالیہ حمزہ ہے، ختیجہ شاہ ہے، ختیجہ شاہ بھی سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں، ان سمیت 55 لوگوں کی ضمانت جو ہے وہ مسترد کر دی ہے. لیکن 9 افراد کی ضمانت منظور کی ہے، جن میں کچھ خواتین ہیں. ان خواتین میں صنم جاوید، روبینہ جمیل، افشا طارق، اشما شجاع، شاہ بانو، اور 4 اس میں مرد ہیں، فیصل اختر قاسم، علی حسن اور حسین قادری. ان 9 افراد کی 1 لاکھ کے مچلقے کے عوض ضمانت ہو گئی ہے، جبکہ 4 خواتین کی عبوری ضمانت جو ہے وہ بھی منظور کی گئی ہے. یہ 4 خواتین جو ہیں، ان میں ماریہ خاں، شمائلہ ستار، خالدہ حمید اور رضیہ سلطانہ، یہ انسداد دہشت گردی کے جج آئے ہیں. ارشد جاوید ان کے عدالت میں انہوں نے حاضری دی اور یہ کہا جی کہ ہمارے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے، ہم شامل تفتیش ہونا چاہتی ہیں. تو عدالت نے 4 خواتین کو 4 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. تو یہ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. تو اس خط کو اگر آپ دیکھیں گے معافی کے بعد، تو پھر بنتا ہے نا کہ تھوڑا یا ادھر بھی ذرا ہاتھ ہلکا ہوئے. تو اب یہ خط سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ منظر عام پر ہے اور زیر بحث ہے. اگر اس خط کو صحیح مان لیا جائے تو بھی اس بات کا امکان بڑا کم ہے کہ عمران خان صاحب کو قطعی طور پر معافی مل جائے. لیکن ہو سکتا ہے یہ فیلر ہو، یہ ٹرائی کیا ہو کہ جی ایسا اینج معافی مانگ کے دو. اب جب سہولت کار نہیں رہے تو معافی مانگنے کا طریقہ یہی رہ گیا کہ خط لکھو اور سوشل میڈیا پہ اپ کر دو. تو خاص صاحب یہ خط انگریزی میں بھی لکھ سکتے تھے، لیکن ان کی نہ انگریزی اچھی ہے نہ ان کی اردو اچھی ہے. تو لگتا ہی ہو کہ خط انہوں نے کسی سے لکھوایا ہے، کسی وکیل نے انہیں یہ میٹر لکھ کے دیا اور کہا جی آپ کی طرف سے یہ خط ہم فیلر کے طور پہ سوشل میڈیا پہ چھوڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے کارکنان کی طرف سے کیا رد عمل آتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈائجسٹ کرانا. یعنی عمران خان صاحب کی جو معافی ہے وہ ڈائجسٹ کرانے کی ایک ایکسرسائز بھی ہے، یعنی ہضم کرانا، کہ کل کو اگر عمران خان خود اپنے منہ سے معافی مانگتا ہے تو اس سے پہلے لوگ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہوں کہ ہاں صاحب نے پہلے بھی تو خط لکھے سی نا، تو آدھے لوگ تو پہلے ہی تیار ہو چکے ہوں گے ذہنی طور پر کہ عمران خان معافی مانگ سکتا ہے. تو ممکن ہے اس کی ایکسرسائز کی جا رہی ہو، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان ان کی جماعت کے لوگ یہ اسٹینڈ لیتے تھے کہ اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے، یعنی انہوں نے اگر اپوزیشن سے ہاتھ ملایا یا انہوں نے نرم رویہ اختیار کیا اپوزیشن کے حوالے سے، تو لوگ کیا کہیں گے. تو لوگوں کے ڈر سے عمران خان صاحب نے کبھی اپنے مخالفین سے ہاتھ ہی نہیں ملایا. لیکن اب وہ ظاہر ہے حالات بدل چکے ہیں، تو انہوں نے پوزیشن بدلنی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس کو ڈائجسٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب اس پہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ اگلے چند دنوں میں سامنے آ ہی جائے گا. 1 اکتوبر کو جو بڑی خوشخبری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہونے جا رہی ہے، اور موجودہ دور حکومت میں اب تک 58 روپے 43 پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. اس وقت پیٹرول 331 روپے اس وقت پیٹرول 331 روپے کچھ پیسے کا لیٹر مل رہا ہے. اور جو پاکستان کے وزیر تجارت ہیں، نگران وزیر تجارت گوہر صاحب، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ چونکہ ڈالر جو ہے وہ گر گیا ہے اور ڈالر کو بڑی پھینٹی پڑی ہے، تو ڈالر کی قدر کم ہونے سے اور روپے کی ویلیو بہتر ہونے سے پیٹرول جو ہے وہ نیچے آئے گا، اور 1 اکتوبر کو عوام کو اس حوالے سے اچھی خبر ملے گی اور پیٹرول کی قیمت کم ہوگی. تو حکومت ڈالر کو بھی 260 روپے یا 250 روپے کے آس پاس لانے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہے، وہ بھی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہے. اور پیٹرول کی قیمت بھی اگر کم ہوتی ہے تو عوام کو کسی حد تک سکھ کا سانس ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو بری خبر آئی وہ بجلی قیمت میں کو 3 ساڑھے 3 روپے پر یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے. اس پہ ظاہر ہے عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ ایک طرف ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ کڑوی گولی دے رہے ہیں. اب یہ جو 3.5 روپے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ تو یعنی ایسا اضافہ ہے کہ جو انبلیویبل ہے، انبیئریبل ہے. اور شاید یہ سوچا گیا کہ اگے سردیاں آنا لیا نے اور اگلے 6 مہینے بجلی کے بلوں کی یعنی کم آئیں گے، اے سی بند ہو جائیں گے، پنکھے بند ہو جائیں گے، ذرا الیکٹریسٹی کم استعمال ہوتی ہے، سردیوں میں بجلی کے بل کم آتے ہیں، تو حکومت کی آمدنی کم ہو جائے گی. تو حکومت نے ایک بڑا پیسہ واپس کرنا ہے سود کی مد میں اور قرض کی مد میں.
تو یہ رعایت حکومت افورڈ کر ہی نہیں سکتی کہ جو بجلی کے بھاری بل اس وقت گرمیوں میں دیے جا رہے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، ناجائز بل ہے، وہ ناجائز بل اب سردیوں میں بھی وصول کیے جائیں گے۔ یعنی ہمیں جو گرمیوں میں بجلی کی قیمت پڑ رہی تھی سردیوں میں بھی وہی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اور گیس کے بارے میں پہلے ٹل کھڑکا دی گئی جی گیس سے ملنی کوئی نہیں، اور اگر جو ملے گی اس کی قیمت بھی پہلے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ ایک اور بڑی خبر، جسٹس قاضی فائصہ کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو بڑا کام ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی ایکٹیو ہو گئی ہے، اور اس میں جو شکایات ہیں ان کو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو 4 ججوں کے خلاف جو شکایات تھی ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال، ثاقب نثار، سپریم کورٹ کے ججز جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک کے خلاف جو شکایات تھیں، اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، ان کا جائزہ لیا گیا۔ ان میں سے 4 ججوں کے خلاف جو ہے شکایات وہ بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دی گئی ہیں۔ ان میں عمر عطا بندیال، ثاقب نثار، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عائشہ ملک۔ اب 5ویں جج اس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، ان کے خلاف درخواست کے فیصلے کا انتظار ہے کہ کیا ان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل ہوگا، ان کے خلاف انکوائری ہوگی، لیکن باقی ججوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال اور اعجاز الاحسن کے خلاف مس کنڈکٹ کی شکایت تھی، یہ دونوں عام شہریوں نے دائر کی۔ تو جسٹس سردار طارق مسعود نے اس پر فیصلے دیے، اپنی قانونی رائے دی ہے، اور انہوں نے یہ درخواستیں بے بنیاد قرار دے کر خارج کر دی ہیں۔ ایک درخواست جسٹس ثاقب نثار کے خلاف تھی جو کہ سابق چیف جسٹس ہے، اور ایک سپریم کورٹ کی جج جسٹس عائشہ ملک ان کے خلاف شکایت تھی۔ یہ دونوں درخواستیں بھی خارج کر دی گئی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس تھا، اور لاہور کے ایک شہری نے شکایت کی تھی، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف قومی اسمبلی نے بھی مس کنڈکٹ کے الزام میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو شکایت موجود تھی لیکن ان کو بھی کلیئرنس دے دی گئی ہے۔ تو اب یہ جو 4 ججوں کے خلاف رائے آ گئی، تو 5ویں جج کے خلاف رائے کا انتظار ہے، جن کے بارے میں ایک اور رائے جو وہ عمومی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف جو شکایات ہے وہ بڑی سنگین نوعیت کی ہے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی آڈیوز مارکیٹ میں آئی تھی جس میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے ساتھ ان کی ایک آڈیو ریکارڈنگ ہے، اور پھر اس آڈیو میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ قابل اعتراض ہے۔ ان کے خلاف کافی ایویڈنس ہے، یعنی مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف۔ تو اس بات کا امکان ہے کہ ان کے حوالے سے جو رائے آئے گی وہ کوئی زیادہ مثبت نہیں ہوگی، لیکن باقی 4 ججوں کو کلیئرنس مل گئی ہے۔ اب اسمبلی کے قائد نواز شریف نے وطن واپسی سے قبل جلسوں کا فیصلہ کیا ہے، اور لاہور میں 7 جلسے کیے جائیں گے۔ یہ جو بھی لندن میں بڑی میٹنگ ہوئی اس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ نواز شریف کے استقبال سے پہلے لاہور میں کم از کم 7 بڑے جلسے ہوں گے، جن سے نواز شریف جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، اور ان جلسوں میں اور نواز شریف کے علاوہ مریم نواز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف ان جلسوں سے خطاب کریں گے۔ پہلا جلسہ جو ہے وہ NA 123 اور NA 124 میں ہوگا۔ اس میں مریم نواز جو ہے وہ مین اس میں اسپیکر ہوں گی۔ حمزہ شہباز کا پہلا جلسہ جو ہے وہ غزالی سلیم بٹ اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کے حلقے میں ہوگا۔ دوسرا جلسہ نواز شریف کے بائی حلقے NA 125 میں اور NA 126 میں مشترکہ طور پر جس میں تمام لیڈر خطاب کریں گے۔ 7 جلسے جو ہے وہ 1 اکتوبر سے 8 اکتوبر تک روزانہ کی بنیاد پہ کیے جائیں گے، اور ان تمام جلسوں سے نواز شریف خطاب کریں گے۔ یہ حتمی تاریخیں نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پر اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کب کس وقت جو ہے وہ جلسے کریں گے، اور ہر جلسے کے الگ الگ آرگنائزر ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی رول کی 18 شقوں میں تبدیلی کر دی ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ تو الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن رولز میں ترامیم پر اعتراضات 7 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق یا جو تجویز کیا گیا ہے اس کے مطابق امیدوار الیکشن اخراجات کے لیے نیا بینک اکاؤنٹ کھولے گا یا موجودہ بینک اکاؤنٹ کو الیکشن کے لیے مختص کر دے گا، تاہم بینک اکاؤنٹ جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہوگا، یعنی اکیلے آدمی کا اکاؤنٹ ہوگا۔ امیدوار الیکشن اخراجات کے حوالے سے رسید، بل، چالان اور واؤچر سمیت ہر جو ادائیگی ہے اس کا ریکارڈ رکھے گا، اور تجویز دی گئی کہ الیکشن درخواست 1 لاکھ روپے سے یعنی وہ ساتھ جمع کرائی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی جو فیس ہے
وہ 1 لاکھ روپے مقرر کی جائے گی جو ناقابل واپسی ہوگی. یہ رقم حکومتی خزانے میں جمع کرائی جائے گی. الیکشن کمیشن کے مطابق کسی اور شخص کو الیکشن اخراجات کرنے کی اجازت دینے پر امیدوار اس کا بھی تمام ریکارڈ دے گا. فرینسنگ کرنے والے شخص کا شناختی کارڈ، اخراجات کی اقسام اور اس کی آمدن کے ذرائع دیے جائیں گے. امیدواروں کی انتخابی نشان کے ساتھ فہرست ویب سائٹ پر آویزاں کی جائے گی. امیدوار کو الیکشن اخراجات کے ساتھ جو فائنینسنگ کی کمپین ہے اس کی بھی تفصیلات دینی ہوگی. اس کے علاوہ کچھ اور بھی تجاویز اس میں شامل کی گئی ہیں جس میں الیکشن اخراجات کے لیے 2 نئے فارم 67 اور 68 شامل کیے جا رہے ہیں. اس میں امیدوار کی جو ہے وہ ملکی، غیر ملکی، منقولہ، غیر منقولہ پراپرٹی، ایسٹس، یہ سب جو ہے وہ ظاہر کیے جائیں گے. اس کے علاوہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، زیور، بینک نقدی، سب اس کے اندر ڈیٹیلز. سیاسی جماعتوں پر جو جرمانہ کیا جائے گا وہ حکومتی خزانے میں جمع کرنا ہوگا، اور الیکشن اخراجات کے لیے سیاسی جماعت کو 10 لاکھ روپے سے زائد کا عطیہ دینے والوں کی تفصیلات دینا ہوں گی. تو یہ تجاویز جو ہے وہ دی گئی ہیں. اس پر پی ٹی آئی نے اعتراض کیا، اور پی ٹی آئی کے رہنما حامد خان کا موقف یہ ہے کہ جو تجاویز دی گئی ہے اس کا مقصد پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر رکھنا ہے، لیکن پی ٹی آئی الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.